Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into PU IEEE CE Engineering Department. The guest we have with us is Hamad Munir Saab. Hamad Munir Saab is currently doing BS Electrical Engineering from PU Engineering Department. बाकी उन्होंने उसमें दाखिला कैसे लिया, PU Engineering Department की फीसेस क्या हैं और उधर स्कॉलरशिप कैसे अवेल कर सकते हैं एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमाद मुनीर साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर डीप डाइविंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस एंड स्कॉलरशिप एंड अदर पर्टिनेंट क्वेश्चंस के आपका तलीमी बैकग्राउंड क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाब भाई थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो मैं मेरे लिए बहुत खुशी होगी कि मैं स्टूडेंट को जो है इंगेज कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि एडमिशन कैसे लेना है। मुझे पता है कि एफएससी के बाद उनसे स्टूडेंट जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, मल्टी माइंडेड हो जाते हैं कि हमने क्या करना है आगे जाके और कैसे एडमिशन लेना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए खुशी होगी कि मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि मेरा गुजरांवाला से हाई शीतल लगा, उधर से लोकल मैंने शोकत इस्लाम हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद देन मैंने किप्स कॉलेज गुजरांवाला से एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और देन मैंने पीयू में एडमिशन ले लिया। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि फॉर फर्दर रेफरेंस हम कोशिश करेंगे IEEE को जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो यूज करना नाजरीन के लिए एक दफा बार मुश्किल होगा मेरे लिए और नाजरीन को भी शायद कंफ्यूज करें। तो मुझे बताइएगा पीयू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपने क्यों चूज किया जो है एज कम्पेयर टू मतलब और भी लाहौर में यूनिवर्सिटीज होंगी। जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आती है यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो पीयू मैंने इसलिए प्रेफर की क्योंकि इधर जो है मैंने एडमिशन से पहले मैंने सर्च आउट किया, इसके बारे में पता किया, तो मुझे पता लगा कि डिपार्टमेंट जो है अभी नया दोबारा शिफ्ट हुआ है, उसमें लैब्स बहुत अच्छी हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आपको उधर ही हर चीज़ अवेलेबल होगी। कंप्यूटर लैब्स हैं, हाई वोल्टेज लैब्स हैं, LCS लैब्स हैं और हर यानी कि जो स्टूडेंट को चाहिए होता है ना वो हर चीज़ उधर मिल जाती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फीसिस बहुत कम है, फीस रेंज है वो 30 to 35,000 पर सेमेस्टर की, उससे बाद कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड थर्ड थिंग के उसमें पीसी ने जो है इसे एक्रीडिएट किया हुआ है और वाशिंगटन गार्ड डिग्री हमें मिलती है लेवल 2 की। उसका ये फ़ायदा है कि हम दुनिया में या फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में किसी भी जगह जाकर बगैर टेस्ट के MSB जो है परस्यू कर सकते हैं और कहीं भी इंडस्ट्री में जाकर जॉब भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है इसे प्रेफर किया। और सेकंड थिंग के जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में हाल ही एज कम्पेयर टू यूईटी में तो सब इंजीनियर्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिग्रीज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज वगैरह तमाम डिग्रीज हैं। तमाम उधर उनसे लोगों के माइंड उनसे इंजीनियरिंग पे स्टक नहीं होते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन करके तो इंसान का जो है ना माइंड वॉश हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना पीयू को प्रेफर किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाकई के जो है ना वो इंजीनियर से बात करते हैं तो वो माइंड जो है ना वो इंजीनियरिंग वाला ही रहता है। इसमें ऑब्वियसली पीयू में लॉ के बंदे होंगे, IR से रिलेटेड बड़े डिफरेंट आर्ट्स के, नेचुरल साइंसेज के, तो उससे बहुत सारा जो है वो बंदे को लर्निंग मिलती है। अच्छा मुझे बताइएगा एक स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करना चाह रहा है जो है पीयू के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, थोड़ा सा बता दीजिएगा क्या प्रोसेस है, मतलब कहाँ एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी होती है, कहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं और फीसिस क्या है फॉर्म्स वगैरह की जमा करवाने की, और थोड़ा टेस्ट बारे में इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट एफएससी करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप करना पड़ेगा ई कैट में अपीयर होना पड़ेगा, उसमें अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, आपकी एफएससी क्लियर होनी चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन, एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन के साथ। फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी वेबसाइट पर, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी लिंक आ जाएगा, उधर ऑनलाइन आपने फिल करना है फॉर्म। ऑनलाइन फिल फॉर्म करने के बाद जनरेट करना है। चलान फॉर्म को बैंक में जमा कराना है, वो मैक्सिमम 500 या 700 होगा। वो फीस जमा करवाने के बाद सिंपली आपने इसे अपने डॉक्यूमेंट की कापी के साथ हर साल कर देना इधर पीयू में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पीयू में उधर। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, आप फीस जमा करवाएं। फीस जमा करवाने के बाद सिंपली हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट दें, ओरिजिनल से डॉक्यूमेंट, और आपका एडमिशन डन हो जाएगा।
جی جی یہ ہے اوپن میرٹ کے لیے. اور اس میں جو سے اسپیشل کوٹا ہوتا ہے, کشمیر کوٹا ہوتا ہے, بلوچستان کوٹا ہوتا ہے, سندھ کوٹا ہوتا ہے, کے پی کے کوٹا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اوپن سیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک فاٹا کی سیٹ ہوتی ہے, اسپورٹ مین سیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جن سے ہے مزدور, جن سے اسپیشل اسٹوڈنٹس, ان کے لیے بھی سیٹ ہوتی ہے. یہ ساری سیٹیں ملا کے میرے خیال سے 40 کے قریب جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ رول کرتے ہیں بیچ میں, بی ایس بیچ میں. ٹھیک ماشاء اللہ. یعنی اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو جس نے ای کیٹ دے لیا اس کو ایون میرٹ بنوانے تک خود آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے ڈاکومنٹ صرف پوسٹل سے بھیج دینے ہیں, انہوں نے وہ میرٹ اس کی بیسس پہ نمبر لگا کے بھیج دینا اس کو. جی, اسٹوڈنٹ کو صرف ایک دفعہ چکر لگانا پڑے گا جب اس نے فی جمع کرانی ہے. اس کے بعد سے نہ آنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو گھر بیٹھے آن لائن پی سی پہ یا لیپ ٹاپ پہ جا کے اپلائی کرے اور فارم جنریٹ کر کے جو بھی ہے پروسیجر کرے اور آپ کا ایڈمیشن ڈن ہو جائے گا اگر آپ میرٹ پہ اترتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ایزنس رہی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا ابھی کہ جو ہے وہ ای کیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ نے ٹیسٹ دیا ہونا چاہیے, یعنی ای کیٹ بیچ میں ایز اے ٹیسٹنگ جو ہے میئرمنٹ یوز ہوتا ہے. تو مجھے بتا دیجیے گا کہ ای کیٹ میں کون کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, اور ای کیٹ کا آیا ٹیسٹ ہو گیا ہے یا ابھی ہونے والا ہے اس سال؟ ای کیٹ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے جی, یہ جون کے لاسٹ میں ہوا ہے. اس میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انگلش, میتھس, فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹر, جنہوں نے کیمسٹری نہیں رکھی تو وہ کمپیوٹر دیتے ہیں, اور جنہوں نے فزکس نہیں رکھا تھا وہ اسٹیٹ دے دیتے ہیں. اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے, اردو بھی انہوں نے نا ایڈ کر دیا ہوگا ای کیٹ میں. یہ 4-5 سبجیکٹ ہوتے ہیں جو ای کیٹ میں آتے ہیں, اس کے بارے میں سوال آتے ہیں. ٹھیک ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اس کے لیے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس سالو کرنا لاجیکلی کتنا مشکل ہوتا ہے؟ مطلب کس طرح کے کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں, لاجیکلی آ رہے ہوتے ہیں یا سیدھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں کتاب میں سے, کہ کس طرح کا؟ تھوڑا سا اس بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے گا. ای کیٹ میں تھوڑا سا لیول ہائی ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا. ای کیٹ میں جن سے سوال سیدھے سادے نہیں آتے, وہ معافرہ کے آتے ہیں, کنسیپچوئل کویشچن آتے ہیں, لیکن اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہم جو ان سے سمپل کویشچن سالو کرنے کے عادی ہوئے ہوتے ہیں, تو جو کنسیپچوئل ہوتے ہیں ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے فزکس اور کیمسٹری کو ٹیکل کرنا, صرف آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک. اچھا اب ماشاءاللہ آپ نے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے بارے میں بتا دیا کہ جو ہے نا میرے کانسیپٹس اگر کلیئر ہیں, اگر میں نے ایف ایس سی اچھی طرح کی ہوئی ہے تو آئی وڈ بی گڈ ٹو گو. اب آتے ہیں سیکنڈ چیز کی طرف. وہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انگلش کس طرح کی آ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ ایف ایس سی سبجیکٹس میں آ رہی ہوتی ہے؟ اگر ایف ایس سی سبجیکٹس میں آ رہی ہوتی ہے تو کس طرح کی آ رہی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں آگاہی دیجیے گا. انگلش جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایف ایس سی سے. انگلش میں جو آ رہے ہوتے ہیں کویشچن وہ آ رہے ہوتے ہیں, ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے, اس میں سے آپ نے سوال جن سے اسی میں سے سوال پوچھے جاتے ہیں, اسی کے آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے, اور سینونیمز وغیرہ آتے ہیں. بس اس میں کوئی کورس کا کوئی چیز ایڈ نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے وہ کیوریز کا آنسر کرنا جو ادھر پوچھی جاتی ہیں ریلیٹڈ ٹو انگلش؟ اگر کسی بندے نے ایف ایس سی اچھے طریقے سے کیا, ڈیٹا سسٹم نہیں کیا ہے اس میں, تو اس کے لیے آسان ہے, لیکن تھوڑا سا اس کی کنسیپٹ جو سے اچھے ہونے چاہیے, اس کی کنسیپٹ پہ گرپ ہونی چاہیے, اور اس سے تھوڑے بہت ٹرکس جو سے نا سوال کو سالو کرنے کے وہ آنے چاہیے. ٹھیک ماشاءاللہ. پریشر گیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہا ہوں پریشر گیم ہوتی ہے, ٹائم کم ہوتا ہے, سوال زیادہ ہوتے ہیں, اس کے بعد نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے, تو جو اپنے پریشر پہ قابو کر گیا تو وہ اس کا ایک ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ماشاءاللہ صحیح ہے. یعنی ایف ایس سی کو کلیئر رکھیں, ٹھیک ہے, باقی انگلش تھوڑی بہت صحیح طرح پڑھی ہو تو آپ گڈ ٹو گو ہے اس سبجیکٹس میں جو ہے وہ کرنے کے لیے. جی. اچھا مجھے بتائیے گا پی یو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا میرٹ کیسے بنتا ہے؟ لائک مطلب ایف ایس سی کتنی اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے, میٹرک کتنا انکلوڈیڈ ہوتا ہے, ٹیسٹ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے جو ہے انکلوڈیڈ؟ جی, اوپن میرٹ کے لیے جو ای کیٹ ہے وہ 30% کاؤنٹ ہوتا ہے, اور ایف ایس سی جو 70% کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ حافظ ہے تو وہ اپنا حفظ قرآن والے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لگائے, اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں سے 5 سے 10 نمبر ملتے ہیں, وہ ایکسٹرا ایڈ ہو جاتے ہیں آپ کے ای کیٹ والے پورشن میں, تو اس کا کمبائن کر کے ایک دوسرا ایگریگیٹ بنتا ہے, اس کے حساب سے پھر جو ہے نا ایڈمیشن ہوتا ہے. ٹھیک ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا کہ 30% اوپن جو ہے ای کیٹ اور 70% اور میٹرک کا کوئی اس میں جو ہے وہ میٹرک کا کوئی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ونس آپ کا ایگزامپل لیتے ہیں میرٹ آ گیا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال کا میرٹ کیا بنا تھا جو ہے جو مطلب تاکہ اس سے اندازہ اس کے ان ویورز کو کہ اندازاً اس کے قریب کو 1-2% اوپر یا نیچے سمجھیں کہ اس پہ جو جا کے میرٹ جو ہے وہ کھڑا ہو. جی میرٹ جو ہے نا وہ پچھلے 3-4 سال سے نا اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو 2017 میں تھا وہ 72 کے قریب تھا, 2018 میں آیا تو الیکٹریکل انجینئرنگ کا بن گیا 69.5 یا 8 سم تھنگ بن گیا. ٹھیک ہے. 2020 میں جو بنا وہ بنا ہے 74% بن گیا اس کا میرٹ 2020 میں. اب اس کا بھی میں بھی جو بنتا ہے وہ دیکھا جائے گا بعد میں. 74% لاسٹ میں ایگریگیٹ بنا. صحیح ہے. ایگریگیٹ بنا. صحیح ہے. تو میں اگر اس کو سم اپ کروں تو میں 65 to 78% میں ایکسپیکٹ کروں, مطلب اتنی رینج میں ایکسپیکٹ کروں اور کوشش کروں کہ میکسیمم سائڈ پہ ہی جاؤں تاکہ چانسز ہو کہ میرا داخلہ ہو ہی جائے جو ہے. نہیں اب جو ہے نا ایکسپیکٹ یہ کریں کہ آپ 71 سے 74 تک نا آپ کا میرٹ ہونا چاہیے منیمم, تاکہ آپ آگے پرسو کر سکیں. ٹھیک ہے, ایڈمیشن آپ کا آسان ہو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ٹیسٹنگ پروسیجر ہے جو آپ نے مجھے بتا دیا کہ جو ہے نا مطلب آپ نے بتایا کہ جو ہے نا 74% مجھے جو ہے اس میں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اوور آل میرٹ میں کہ 74% آئیں گے تو چانسز ہیں, مطلب پھر بھی وہی بات الٹیمیٹلی جو میرٹ لگے گا وہ میرٹ پہ ہی ہے. لیکن ابھی کے لیے ہم اگر ازیوم کرتے ہیں 74% تو جو ہے ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ صرف ای کیٹ کا ٹیسٹ اچھا دے کے مطلب 30% ہے, اگر اس نے 20-25% اس میں سے کر لیے تو ایف ایس سی میں چاہے وہ تھوڑا کم بھی برا آیا اس کے مارکس آئے ہیں تو جو ہے نا وہ ہی وڈ بی ایبل ٹو پاس جو ہے اوور آل کرائٹیریا آف دا میرٹ. جی ای کیٹ میں منیمم آپ جو 200+ مارکس لے لیں اور ایف ایس سی میں آپ کے 920 920 سے اوپر مارکس ہوں تو آپ کا جو ہے نا ایڈمیشن پروسیس ان سے آسان ہو جائے گا, آپ کا میرٹ جو ہے نا بن سکے گا. ٹھیک. اچھا آپ کی ڈگری جو ہے ہمارے منیر صاحب بوتھ پی ای سی اور ایچ ای سی دونوں صحیح. obviously ایچ ای سی سے تو پی یو پوری کی پوری میرے خیال میں ریکگنائزڈ ہے اور جو انجینئرنگ اسپیسیفکلی ہے وہ پی ای سی سے بھی آپ کی ریکگنائزڈ ہے, ایسی بات ہے؟ جی ایچ ای سی سے تو ریکگنائز ہے ہی ہے. پی ای سی کے ایک ہوتا ہے لیول 1 اور ایک ہوتا ہے لیول 2. لیول 2 جو آتا ہے وہ پاکستان میں میکسیمم لیول ہے اور وہ الحمدللہ آئی ڈبل ای سی نے اسے گین کر لیا ہوا, اٹین کر لیا ہوا لیول 2. اس کو لیول 2 ڈگری ملتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی جو ہے آپ کا پی یو کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی یو سی آئی ٹی, اس میں بھی میرے خیال میں کمپیوٹر انجینئرنگ آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کمپیوٹر اس میں شاید سافٹ ویئر انجینئرنگ آفر کرتے ہیں اور کمپیوٹر انجینئرنگ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آفر کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. پی یو سی آئی ٹی جو سے اس میں 3 ڈگری آفر کر رہے ہوتے ہیں, ایک آئی ٹی کی, ایک کمپیوٹر سائنس کی اور ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. یہ تینوں ڈگریز ان سے انجینئرنگ سے ہٹ کے ہیں, یہ انجینئرنگ میں شامل نہیں ہوتی ہیں. تو جو الیکٹریکل جو آئی ڈبل سی یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو آفر کر رہا ہے وہ جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے. یہ ایک انجینئرنگ ہے, سب برانچ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. تو یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ. ماشاءاللہ. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایک بندہ ہے جس نے کہہ لیں کہ میرٹ پہ آ گیا ہے جو ہے اس کا جو بھی آپ اس سال کا بندہ اس میں آ گیا تو اس کے بعد کیا انٹرویو بھی کوئی ہوتا ہے, اس کی کوئی پرسنٹیج یا انٹرویو ہوتا ہے یا سمپلی بس جسٹ بیسڈ اپان آپ کا ایف ایس سی اینڈ جو ہے ای کیٹ نمبرز آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی فردر انٹرویو نہیں ہوتا ہے؟ جو سر بی ایس پروگرام کے لیے اس کے لیے آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا. آپ کو سمپلی جو ہے ای کیٹ اور ایف ایس سی کے مارکس ایگریگیٹ بن کے اگر آپ کو میرٹ پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ نہیں ایڈمیشن لے سکتے, لیکن ایز سچ انٹرویو کوئی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہے وہ جس کا میرٹ بن گیا ہے, اب آتے ہیں جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی فیس کتنی بننی ہے, اسکالرشپ کیسے ملنی ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جس کا میرٹ آ گیا تو یونیورسٹی فیس کیا ہے پر سیمسٹر اپروکسیمیٹلی؟ obviously مجھے پتا ہے وہ سال کے سال چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن اس ٹائم کیا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پر سیمسٹر جو ہے فیس کا؟ فیس ہے وہ الحمدللہ تمام پاکستان کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں نا, ان میں سے سب سے کم اگر کہا جائے تو پنجاب یونیورسٹی کی ہے. اس میں جو ان کی فرسٹ سیمسٹر کی فی ہے وہ تقریباً 30 to 35,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کم ہو کے 25 تک آ جاتی ہے, 25, 22, 20 اس طرح جو ہے نا سیمسٹر وائز فیس ہوتی رہتی ہے, لیکن جو میکسیمم فیس ہے نا وہ یہی ہے 30 to 35,000.
ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو جو ہے فیسز تو بڑی ریزنیبل ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو مڈل کلاس فیملی سے آتے ہوں گے, تو ان کے لیے پی یو نے کیا فیسلٹی جو ہے اویل کروائی ہے, لائک فائنینشیل اسسٹنس کوئی دیتے ہوں یا جو ہے اسکالرشپ دیتے ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پاس کر گیا وہ صرف اس وجہ سے نہ رہ جائے کہ جو ہے نا وہ فیسز اپنی نہیں پوری کر سکتا ہے. پہلی بات تو فیسز بہت کم ہے, آلموسٹ ہر بندہ ارینج کر سکتے ہیں. دوسری بات اگر کوئی پھر بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں, جیسے پی سی اسکالرشپ دیتی ہے, ایچ ای سی نیڈ بیس اسکالرشپس ہیں, پھر جو احساس ریسنٹلی ہوئی ہے احساس اسکالرشپ, اس کے بعد پی اسکالرشپ دیتی ہے, اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کی ایک اپنی جن سے اسکالرشپ ہوتی ہے, وہ بھی جو سے نیڈ بیس ہے میں اسکالرشپ دے دی جاتی ہے. اسکالرشپ آلموسٹ اگر بندہ ڈیزرونگ ہے تو اسے الحمدللہ مل جاتی ہے اسکالرشپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یعنی آپ کے کہنے کا فیس کی مطلب وجہ سے کوئی ہاں بندہ بھی ڈگری نہیں رکھ سکتا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی فیس کی ایگزیکٹلی, وجہ سے کوئی بندہ بھی جی جو وہ نہیں رہتا ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, اچھا جی ٹھیک ہے, آپ نے ماشاءاللہ بڑا بیوٹیفلی سم اپ کر دیا. آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایک اسٹوڈنٹ لائک آپ جیسے آپ گجرانوالے سے آئے تو موسٹ پرابلی آپ ہاسٹلائزڈ ہوں گے, تو پی یو جو ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نے کیا فیسلٹیز جو ہیں وہ کریٹ کی ہوئی ہیں فار اسٹوڈنٹس کے, جو ہے نا مطلب ایک اسٹوڈنٹ گجرانوالے سے آیا, سیالکوٹ سے آیا یا کسی بھی اور شہر سے آیا, تو اس نے obviously ہاسٹل فیسلٹی اویل کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا ہاسٹل فیسلٹی اور اس کی فیسز کیا ہے, تھوڑا سا بتا. ہاسٹل کے لیے آپ کو سمپلی جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ نے ادھر ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈمن بلاک ہے جو ادھر جانا ہے, ادھر سے آپ کو ایک گرین فارم ملے گا, آپ نے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں, ایک سمپلی فارم ہوگا وہ فل کر کے انہیں دینا ہے, وہ آپ کو گرین فارم دیں گے, گرین فارم آپ نے ہاسٹل میں جا کے جمع کروانے, ہاسٹل کی فی جمع کروائیں گے, اور ایک بیسک ہیلتھ ٹیسٹ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے, ہیپاٹائٹس کا, وہ اگر آپ کا ٹھیک آیا تو آپ کو جو ہے ہاسٹل 1 یا 2 دن کے اندر مل جاتا ہے. اس کے لیے جو سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جن سے ہم خود ہی ایک جو ہے نا ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, اس میں جو سے نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں انہیں ہم انگیج کر کے انہیں ہاسٹل کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے. ہم خود ہی ان کے جو سے ہاسٹل فارم ہے جن سے وہ فل کروا کے ان کے ہاسٹل کا ایشو جو ہے نا جلد حل کروا دیتے ہیں. ہاسٹل کا ایسا کوئی ایشو نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں آپ کے کہنے سے یہ بھی ہوتا کہ ابنڈنٹلی مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا ہاسٹل اویل ہی نہ ہو, ہر اسٹوڈنٹ کو جو اپلائی جو باہر سے آیا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے. اچھا, کوئی یونیورسٹی نے اس طرح کا کوئی کرائٹیریا رکھا کہ جو لاہور والے ہیں وہ ہاسٹل اویل نہیں کر سکتے, یا کوئی بھی بندہ جس کا ایڈمیشن ہو گیا وہ ہاسٹل کے اویل کر سکتا ہے؟ یعنی ہاسٹل اویلیبلٹی کے لیے آپ کے لیے جو مسٹ چیز ہے نا وہ آپ کا ڈومیسائل نہیں ہونا چاہیے. آپ لاہور کے ڈومیسائل ہوگا آپ کو ہاسٹل مل جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح صحیح. لاہور والے ریزیڈنٹ جہاں پنجاب یونیورسٹی کے پوائنٹس جاتے ہیں نا بسز کے, وہاں آپ کو ہاسٹل نہیں آپ کو مل سکے گا, بغیر جہاں سے بھی پاکستان میں سے آپ کو ہاسٹل مل جائے گا پہلی پریورٹی پہ. ڈن ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا, آپ نے اس بارے میں بتا دیا, تھوڑا سا بتا دیں کہ اس ٹائم جو ہے پی یو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کون سی ڈگری جو ہے وہ آفر کر رہا ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ نام میں ہی اس کے الیکٹریکل الیکٹرانکس اور وہ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ڈگری ہے کمپیوٹر انجینئرنگ, 3 جو ڈگریز جو ہیں وہ نام میں جو آ رہی ہیں اس کے. تو پنجاب یونیورسٹی اس ٹائم جو ہے نا بی ایس میں آگے اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کروا رہا ہے نا وہ ایک پاور انجینئرنگ کروا رہا ہے, ایک ٹیلی کام کروا رہا ہے, اور الیکٹرانکس پہ بھی ورک ہو رہا ہے. تو جلد میں بھی یہ نیا انٹیک آئے گا اس کو جو سے آفر کر دی جائے گی الیکٹرانکس بیچ والا بھی. ایم ایس میں بھی یہی چیزیں ہیں, پاور میں کروا رہے ہیں, ٹیلی کام میں کروا رہے ہیں, کمپیوٹر میں کروا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بتائیے گا, ایک کوئی ایڈوائز آپ کو لگ رہا ہو کہ اسٹوڈنٹس جو مطلب نئے آتے ہیں ان کو یہ مسئلہ آتا ہے تو وہ اگر کوشش کریں تو جو ہے نا اس چیز سے بچ سکتے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں بتا, مطلب یعنی کہ ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے وہ ذرا کریمنگ جس طرح ایف ایس سی میں تھوڑا رٹا شٹا سسٹم ہوتا ہے یا 10th میں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہو, یا کسی بھی قسم کی پرابلم جو آپ نے دیکھا ہو کہ یار یونیورسٹی میں آ کے بچوں کو جو ایف ایس سیز ہیں یا او اے لیول سے آتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہو, تو وہ اگر آپ پہلے ایڈوائز کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یار یہ کریں گے تو آپ کے لیے بہتری رہے گی کہ جو ہے نا یونیورسٹی میں آ کے مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے. جی جی, ایف ایس سی میں جو سا ہوتا ہے نا کہ ہمارا لیول چھوٹا ہوتا ہے, ٹیچر جن سے ہم پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں, جن سے یونیورسٹی لیول پہ آ کے ہمیں سیلف اسٹڈی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور ہمارا جو انفارچونیٹلی ہمارا جو اسکریننگ سسٹم ہے, تو ہم ٹیسٹ سسٹم سے آئے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے سیلف اسٹڈی کرنے والا سسٹم ہے نا وہ تھوڑا سا نا مشکل ہو جاتا ہے, ہم اسے اڈاپٹ نہیں جلدی کر سکتے.
اس لیے جو یونیورسٹی میں ان کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو ہے سیلف اسٹڈی زیادہ سے زیادہ کریں, اپنی کنسیپٹ جن سے ہیں ان پہ گریپ زیادہ کریں, پریکٹیکل ورک آگے انجینئرنگ جو ہے ہائی پریکٹیکل ورک, جتنا آپ کو کنسیپٹ اچھا ہوگا, جتنا آپ کو سیلف اسٹڈی اچھی ہوگی, آپ اتنا زیادہ گروم کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ ان سے مارکس گین کر سکتے ہیں, اور اپنی فیلڈ میں اتنا زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے, ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے جو ہے ایز کمپیئر ٹو, مطلب کس طرح کے اسٹوڈنٹس کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور کس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ ہونا پنجاب یونیورسٹی؟ آلموسٹ جن سے پنجاب یونیورسٹی کا ماحول ہی ایسا ہے, انوائرمنٹ ہی ایسی ہے کہ ہر بندہ آ کے جو ہے نا اس کے ماحول کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. کوئی ایسا ایشو نہ سامنے آیا ہے اور نہ ابھی تک ہم نے خود ہی بھی فیس کیا ہے. آلموسٹ ہر بچہ آ کے اپنا اڈاپٹ کر لیتا ہے, ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ. جی ایک فرینڈلی انوائرمنٹ یہاں نہ پرووائڈ کیا گیا ہے اسٹوڈنٹ کو, اور اسٹوڈنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, جو ہاسٹلائٹ ہے انہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا, جو ڈیز کا رہے ہیں انہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے سچ. جی ماشاءاللہ. really thanks ہمارے منیر صاحب فار کنکلوڈنگ the interview so beautifully اور اپنا وقت دینے کا. تو دوستو موسٹ پرابلی جو ہے آپ کی ساری پرٹیننٹ کوئریز جو ہیں وہ سالو آؤٹ ہو گئی ہوں گی. اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی مائنڈ میں کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پاس آن کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جو ہے سطح صاحب حماد منیر صاحب تک پہنچ سکے. جو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فردر ویڈیوز ملتی رہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور بار بار اس چینل پر آنے کے لیے محمد وہاب مرزا صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.